The month of Allah, Muharram. Auzubillahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और ये हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह सिंगल्ड आउट 4 months। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को अलग किया। कौन से हैं 4 महीने? हुर्मत वाले महीने। एंड मेड देम सेक्रेड, और उन्हें पाकीज़ा रखा, यानी उन्हें हुर्मत वाला, इज़्ज़तदार रखा। एंड एम्फेसाइज्ड देयर सैंक्टिटी, और एम्फेसाइज किया, यानी ख़ास तौर से हमें बताया कि वो कितनी मुक़द्दस महीने हैं। एंड ही मेड सिन ड्यूरिंग दीज मंथ्स मोर ग्रेव, और अल्लाह ताला ने इन महीनों में जो गुनाह करना और ज़्यादा ख़राब रखा। एंड ही मेड राइटियस डीड्स एंड द रिवॉर्ड देयर ऑफ ग्रेटर, और इन महीनों में अच्छे अच्छे काम का रिवॉर्ड भी ज़्यादा रखा। गुनाह की सज़ा भी ज़्यादा रखी, तो जो हम अच्छे काम करते हैं उसका जो रिवॉर्ड है वो भी ज़्यादा रखा। ये इब्न अब्बास का कौल है। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। मुहर्रम का मतलब होता है फॉरबिडन या सेक्रेड, यानी पाकीज़ा, यानी जो पाकीज़ा है, जिसमें हर गलत काम करना सख्त मना है, हराम है। नया साल हमारे लिए ज़िंदगी का तोहफ़ा है और एक और साल मिला नेकियां करने के लिए। ये एक तोहफ़ा है कि हमें अल्लाह ताला ने एक और साल दिया, कि एक और साल हमें मिल गया कि अब हम नेकियां और कर सकते हैं, और गुनाहों के इस्तग़फ़ार के लिए, यानी हम गुनाहों से और ज़्यादा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं। यही फ़र्क है एक ज़िंदा और मुर्दा इंसान में। मुर्दा इंसान सिर्फ हसरत कर सकता है कि काश मैं इस्तग़फ़ार कर लेता, नेकियां कर लेता, लेकिन अब उसका जो आमाल नामा है वो बंद हो चुका है। लेकिन ज़िंदा इंसान है, उसका आमाल नामा अभी खुला है। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, और हर आने वाला साल पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। जितना हो सके हमें अल्लाह के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान की आयत है, आयत नंबर 217, सूरह अल-बक़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। They ask you about the sacred month, about fighting therein. Say, fighting therein is a great sin. सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि हराम महीनों में या हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कैसा है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में जवाब दिया कि वो आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में पूछते हैं कि उसमें लड़ना कैसा है, तो उनसे कह दीजिए कि उसमें लड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हम लोगों को भी ये जो हराम महीने, जो हुर्मत वाले महीने हैं, इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि ये कौन सा महीना चल रहा है, इसमें हम ज़्यादा नेकियां करेंगे तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर हम इसमें गुनाह करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो हमें गुनाह मिलेगा। अच्छा काम करेंगे तो सवाब मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गुनाह पड़ेगा। ये सब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मुहर्रम। इम्पोर्टेंस ऑफ मुहर्रम। अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि आशूरे के दिन का रोज़ा रखते हैं, यानी 10 मुहर्रम का। लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों रोज़ा रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन पर गलबा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन बनी इसराइल को समंदर पार करवाया था, फ़िरौन के जुल्म से निजात हुई थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने का रोज़ा रखते थे। तो हम भी रखते हैं इसकी ताज़ीम के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुमसे ज़्यादा करीब हैं और दोस्त थे मूसा अलैहिस्सलाम के। फिर हुक्म दिया,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 محرم کو روزہ رکھو، ایک حدیث کا مفہوم ہے، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو۔ عاشورے کا مطلب ہوتا ہے 10 محرم، اور اس روزے کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے۔ ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ جن کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا اور ہوتے رہتے ہیں، وہ یہ روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی محبت اور احسان ہے کہ پھر ایک موقع مل رہا ہے اپنے گناہ معاف کروانے کا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے ٹائم کے بعد کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہمارے لیے موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ اب رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے 30 دن کا، اس میں وہ مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر شوال کے روزے ہوتے ہیں، 6 شوال کے روزے اگر کسی نے رکھ لیے اور 30 رمضان کے، تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے پورے سال کے اس نے روزے رکھ لیے ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک مہینہ اس طرح، جیسے یہ 4 مہینے ہیں، اس میں کہا گیا لڑائی جھگڑا مت کرو، کوئی ایسا غلط کام مت کرو۔ تو اب انسان رمضان کا ایک مہینہ پلس یہ 4 مہینہ، اب سال میں 5 مہینہ اگر ڈسپلن رہے گا اور کوئی غلط کام نہیں کرے گا تو اس کو عادت ہو جائے گی پھر اس کی اس طرح سے نیکیاں کرنے کی، اچھے اچھے کام۔ اب ان حرمت والے مہینوں میں بھی اچھا اچھا کام کرنا ہے، تو اس کی ایک عادت پڑ جائے گی، ایک روٹین میں شامل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ محرم میں روزہ رکھنے کو کہا، یہ رکھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر عرفہ کا روزہ رکھ لو تو 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ معاف کروا لیں، ایک اچھے انسان بن جائیں۔ ایک اچھے انسان بنیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ 10 محرم کا ایک ہی روزہ رکھنا چاہیے یا 2 روزے رکھنا چاہیے۔ اس کا جواب ہمیں حدیث کے مفہوم سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن 10 محرم کا روزہ رکھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دن تو ایسا ہے کہ اس کی تعظیم یہود اور نصارہ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 2 روزے رکھیں گے ان کے عمل سے الگ، تاکہ ان کے عمل سے الگ ہو۔ آخر اگلا سال نہ آنے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یعنی آخری وقت کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھ پائے اور اگلے سال چلے گئے، اس لیے لیکن ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہم 2 روزے رکھیں۔ وی آر کلوزر ٹو موسیٰ دین یو آر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہود کے سے کہا تھا۔ محرم کا ایک روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ یا تو 9 اور 10 کا رکھ لیں یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، یعنی 2 روزے رکھنا چاہیے، ہمیشہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جیوز اور کرسچنز کرتے ہیں وہ ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع کرتے؟ آپ کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں 10 کا ہی رکھو، لیکن آپ نے ان سے الگ ہونے کے لیے کہا کہ نہیں تم ایک روزہ اور رکھو۔ ہم مسلمس ہیں، ہماری ایک الگ آئیڈینٹی ہونی چاہیے، ہمیں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کرنے کے لیے کہ نہیں، صحابہ نے کی یا نہیں، ہمیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فالو کرنا ہے، نہ کہ دنیا والوں کو۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو، اب یہ 61 ہجری میں یعنی اتنے سالوں کے بعد 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت بھی ہوئی تھی۔
لیکن یہ صرف ایک اتفاق ہے، ہم بالکل بھی اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، نہ محرم کا ماتم کرتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی جو ہم یہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور رکھنے کے لیے کہا تھا، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رکھتے تھے روزہ شکرانے کے طور پر، کیونکہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر بھی پار کیا تھا اور فرعون سے نجات ہوئی تھی، اور فرعون اور سارے فرعون کے لوگ جو تھے غرق ہو گئے تھے، تو اس کی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں ہم، نہ کہ حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اسلام 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر غم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس میں غم کرنے میں اور یعنی کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس کا غم جو ہوتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تکلیف تو ہوتی ہے، ہمیں دل سے تکلیف ہوتی ہے، رونا بھی آتا ہے اور سالوں اس کی تکلیف رہتی ہے، لیکن جیسے نوحہ کرنا، جیسے ماتم کرنا، یہ غلط ہے۔ اگر اجازت دی ہوتی تو پھر کتنے صحابہ شہید ہوئے، اب جنگ احد میں ہی کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کسی کی موت پر ایسا ماتم نہیں کیا گیا جیسے شیعہ فرقہ کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ اب محرم کی بدعت، محرم کی جو بدعتیں ہیں وہ بھی بہت مشہور ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔